वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया था कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब के साथ कंदील बलोच की जो सेल्फीज़ गुज़िश्ता कुछ दिनों में मंजर-ए-आम पर आई थी, जिसकी वजह से ज़ुबान-ए-ज़द-ए-आम ये बात चलती हुई आ रही थी कि कहीं ना कहीं मुफ्ती अब्दुल कवी साहब का कंदील बलोच के साथ शायद कोई ताल्लुक़ है, कोई मरासिम है। और जिस तरह ये तस्वीरें सामने आई और फिर मीडिया में भी पब्लिश हुई, सामने सबने देखी, उस तरह से र्यूमर्स बढ़ते चले गए। अब इस वक्त कंदील के कत्ल के बाद भी ये बात कही जा रही है कि कहीं मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ जो भी वो वाक़या हुआ उसमें कहीं इनको शामिल तफ्तीश ना किया जाए या इनका कोई ताल्लुक़ तो नहीं इस तमाम तर सिनेरियो से। इसी हवाले से मुफ्ती अब्दुल कवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही जानते हैं कि कंदील को वो किस तरह से जानते थे, किस तरह से कंदील उनको मिली और फिर ये सारा वाक़या हुआ कैसे, असल मुहर्रिकात क्या है। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें अपना वक्त दिया। कंदील बलोच कत्ल हो गई, सारे चैनल्स ने भी कवर किया इसका। यकीनन कंदील के साथ आपका काफ़ी तल्ख एक्सपीरियंस रहा पीछे। आप कंदील को जानते किस तरह से थे, पहली बार कहाँ मिले थे, किस तरह से ये ताल्लुक़ बना था? कंदील बलोच साहबा से मेरी सिर्फ एक ही मुलाकात है, वो जो 13 रमज़ान को मेरे यहाँ होटल में तशरीफ़ लाई। उससे पहले आप नहीं जानते थे? उससे पहले कतई तौर पर मैं नहीं जानता था कि कंदील बलोच साहबा कौन है। अलबत्ता जो चांद की खबरें मंजर-ए-आम पर आई थी, बताता हूँ। अलबत्ता ये है कि एक चैनल के ऊपर वो कराची से थी और मैं मुल्तान से था। अच्छा। उस चैनल के अंदर जब हम दोनों शरीक गुफ्तगू थे तो इस दौरान मैंने उनसे पूछा कि आप कराची में होती हैं? उन्होंने कहा कि मैं लाइव ये लाइव हो रही थी गुफ्तगू। अच्छा। और ऑन एयर हुआ है। अच्छा। उन्होंने कहा मैं कराची में होती हूँ, तो मैंने उनको कहा कि मैं चांद देखने के लिए आऊँगा। अच्छा। तो उन्होंने कहा फिर मेरे घर आए। अच्छा। तो मैंने उनको कहा मैं इस शर्त पे आऊँगा कि अगर आप ये वादा करें पूरी कौम के सामने और देखने वालों के सामने कि आप रोज़ा रखेंगी। तो बड़ी जुर्रत के साथ उन्होंने कहा जी मैं पूरे 30 रोज़े रखूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप ये वादा कर रही हैं तो फिर मैं जब कराची आऊँगा तो आपसे मिलूँगा। माह रमज़ान से 2 दिन कबल आप कराची गए, ये बात मैं आपसे ज़रूर पूछती हूँ। इसमें ये बताइएगा कि कंदील बलोच से आपका उस लाइव शो के अलावा कोई राबता नहीं? उस लाइव पर गुफ्तगू से पहले मुझे इल्म में कोई नहीं कि कंदील बलोच कौन है, कहाँ के रहने वाली हैं, किस ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है। सिर्फ कराची का तज़किरा हुआ। यानी कि इस बात को आप अपने हवासे खमसा में मीडिया के सामने ऑन कैमरा एडमिट करते हैं कि आपका उससे उस लाइव प्रोग्राम के अलावा कोई ताल्लुक़? उस लाइव प्रोग्राम में जब मैं मुल्तान में था और वो कराची में थे, उसके अलावा कंदील के पास आपका फ़ोन नंबर या उसके CDR में आपका नंबर किस तरह से आ सकता है अगर आता है तो? मैं ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि माह रमज़ान से नहीं, उससे पहले, माह रमज़ान से पहले, उससे पहले कतई तौर पर मुझे नहीं कोई मालूम कि कंदील बलोच कौन है, वो कहाँ रहते हैं। कंदील की वालदा ने तो बरमला आप पे इल्ज़ाम आयद कर दिया है कि वसीम ने यानी उनके बेटे ने आपके कहने पे कंदील को कत्ल किया। देखो जी, अगर वो मोहतरमा मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगा सकती हैं तो ये उनकी वालदा ही है। मैं उनसे सिर्फ एक बात कहूँगा कि बावुज़ू होकर, क्योंकि हम सराइकी लोग वज़ू को और कुरान को और हल्फ को यकीनन कीमती समझते हैं, मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से उनको कहता हूँ कि बावुज़ू होकर कुरान मजीद सर पर रख कर वो हल्फन कह दें कि जो कुछ वो कह रही हैं सच है, तो मैं ये समझूँगा कि उनका ईमान है या नहीं। इस हकीकत इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं तो उस ख़ानदान को भी नहीं जानता, ये भी नहीं जानता ये कहाँ के रहने वाले हैं। अखबारात के ज़रिए पता चला कि जी ये शाहसुद्दीन से इनका ताल्लुक़ है, फ़लाँ कबीले से इनका ताल्लुक़ है। कत्ल करने वाले ख़ुद उनके भाई ने इकरार कर लिया है कि जी मैंने कत्ल किया है, उसका वालिद उसका मुद्दई है। तफ्तीश का रुख अगर आपकी तरफ आता है तो पाकिस्तान में आपको एक आलिम दीन के नाम से जाना जाता है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी जाना जाता है। एक आलिम दीन की पहले जिस तरह से सेल्फीज़ एक मॉडल के साथ जिस तरह से आई, मतलब एक आलिम दीन की टोपी उसके लिए बहुत इज़्ज़त की चीज़ होती है और वो टोपी एक मॉडल के सर पे है, और जिस तरह से इस वीडियो का मंजर-ए-आम पर आना, एक बात तो हकीकत है खूबसूरत लोगों की आप कदर करते हैं क्योंकि हमने आपकी तस्वीर पहले भी देखी इस तरह की, लेकिन चलें आप ट्रांसमिशंस करते हैं तो उसको हम इतना डिस्कस नहीं करते। अब तफ्तीश में आलिम दीन का आ जाना आप क्या समझते हैं? मेरा ख्याल ये है कि मैं अगर ये कहूँ कि अभी मोहतरम CPO साहब ने ये बात कही कि कहीं भी हमने ये जुमला नहीं कहा कि मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को हम शामिल तफ्तीश कर रहे हैं। और देखें जी, इसका हकीकत से ताल्लुक़ इसलिए भी नहीं हो सकता कि मुद्दई उसका वालिद है।
اس کے مدعی ہونے کے حوالے سے اس کے والد نے FIR درج کرائی. اس کے بعد اس کا جو بھائی ہے وہ میں قاتل وہی ہے. عرض کر رہی ہوں، مدعی ان کا والد ہے، قندیل بلوچ صاحبہ کا والد مدعی ہے. آج والدہ جو ہے، والدہ اگر آپ کا جب نام دے رہی ہے تو منظر عام پہ آ آٹومیٹکلی رہی آ ہے. جائے گا نا نام. دیکھیں جب ان کی والدہ منظر عام پہ آ رہی ہیں تو مجھے مختلف اس نے بتایا کہ وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جو اس کا فلانا کالے والا خامد بھی ملوث ہے، کوئی فلاں صاحب ہے وہ بھی ملوث وہ ہے. تو خیر XYZ اب جو بھی ایک ملوث عورت ہے، کی جو اس بات وقت ہے، ہم بات کر رہے ہیں عالم دین کی. XYZ میں کوئی بھی ملوث ہے. دیکھیں بات سنیں، اگر ایک بات غلط ہے تو میرے خیال میں مجھے اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہیے. میرے ڈسٹرکٹ کے جو افیسران ہیں اللہ نے ان کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، بوجھ دیا ہے. بات یہ ہے کہ ایک پرچہ ہو چکا، محترمہ دنیا سے جا چکی، والد ان کا مدعی ہے، حقیقی بھائی ان کو قتل کرنے والا ہے. میں ان دنوں کے اندر لاہور میں موجود ہوں. میں کیسے یہ بات حقیقت سے جانوں کہ ان کی والدہ یہ بات کہہ رہی ہیں؟ میں نے تو اس کا آپ کو حل یہ بتایا کہ ان کے سر کے اوپر کنار رکھ دیں، ان کو کہیں باوجود ہو کہ یہ بات جو آپ کہہ رہی ہیں وہ فوراً بتا دیں گے کہ میں کس کے کہنے پہ کیا کہہ رہی ہوں. وہ تو خیر مفتی صاحب پولیس اب تفتیش کر ہی لے گی کہ کون پولیس سچ کیوں کہہ تفتیش رہا کرے ہے گی؟ اس لیے کہ آپ اور کہہ رہی ہیں. کون، میں نہیں کہہ رہی. پھر جو اگر مدعی کسی پہ بھی مدعی انگلی نہیں کہہ اٹھاتے رہے ہیں، مدعی کا ہم میں خود جو ہے آف ریکارڈ ان کی والدہ کوئی مدعی نہیں ہے. ان کے والد مدعی ہیں، ظاہر ہے CPO وہ صاحب والدہ کہہ چکے ہیں کہ ہیں، مفتی وہ صاحب والدہ ہیں. شامل اگر وہ تفتیش کہہ رہے ہیں نہیں ہے. اگر سپوز تفتیش ہوتی ہے تو آپ سچ پہ اگر مبنی حقائق جو بھی اگر ہیں. دیکھیں چینل 7 کی اور آپ کی خواہش یہ ہے، میری خواہش نہیں ہے، اگر آپ کی خواہش نہیں ہے حتیٰ ان تو کا پھر میں ہماری آپ کو خواہش نہیں یقین سے کہتا ہوں کہ میں مفتی عبدالقوی کبھی بھی شامل تفتیش نہیں ہوں. نہیں ہوتے. اگر شامل تفتیش کریں گے تو میں پاکستانی ہوں، پاکستان کے قانون کی میں پاسداری کروں آپ گا. جواب دیں گے میں تمام یقیناً سوالوں رہوں گا، حق اور صداقت کا بول بالا ہوگا. لیکن آپ کے کہنے پر میں شامل تفتیش نہیں ہمارے ہوگا، کہنے پہ بالکل نہیں آپ کے ہوں گے. چینل کے کہنے پر بھی نہیں ہوگا. اور انشاءاللہ میرے ڈسٹرکٹ کے جو پولیس ہیں، افسران ہیں، وہ بھی ان کے جو ہے وہ شامل چینل کے تفتیش کہنے نہیں پہ، کریں گے. میڈیا کے کہنے پہ تو پہلے وہ سیلفیز بھی نہیں چلو آپ بھی موجود، میں بھی 3 دن موجود، 3 دن کی میں آپ کو دیتا ہوں کہ مجھے شامل تفتیش نہیں اگر وہ کیا شامل تفتیش نہیں کرتے تو ہماری بھی ایک خواہش ہے کہ عالم دین کا نام جو ہے وہ تفتیش میں نہیں آئے. اس تمام وقوع کے بعد آپ کا قندیل سے کسی قسم کا کوئی رابطہ تھا ٹیلی فونک، یا اس نے آپ سے کبھی کوئی بات کرنی چاہیے ہو، دوبارہ فون کیا ہو، یا آپ کی طرف سے اسے کبھی غصے کا فون گیا ہو؟ ان کے 5 میرے پاس پیغامات ہیں، آج بھی میرے پاس فون میں موجود ہیں. اس میں انہوں نے ایک پیغام میں کہا کہ یہ سب میری غلطی ہے، آئی ایم ویری ساری، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں. بڑے لوگ معاف کر دیتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے. مفتی صاحب قندیل نے آپ کے ساتھ جو بھی کیا، یقیناً آپ انٹرنیشنل شہرت بھی رکھتے تھے، اس کے بعد اس کا آپ کو فون کرنا اور کسی پروگرام میں جانے کا کہنا، ظاہر ہے کہ انسان ہونے کے ناطے آپ کو دل سے ٹھیس بھی پہنچی ہوگی، دکھ بھی ہوا ہوگا. آپ کے چاہنے والوں کو بھی دکھ ہوا ہوگا جنہوں نے آپ کو میسیجز یا فون کیے ہوں گے کہ قندیل نے غلط کیا. ایک غم اور ایک غصہ کہیں نہ کہیں انسان ہونے کے ناطے آپ کے اندر موجود ہوگا. قندیل نے فوری طور پر کیوں معافی مانگی؟ کہیں آپ نے اسے ڈرا تو نہیں دیا تھا کہ معافی مانگ لو میرے سے ورنہ اچھا نہیں ہوگا؟ میں تو بتا رہا ہوں کہ محترمہ انہوں نے دھمکی تو نہیں دی تھی آپ نے کوئی؟ جو نہ دھمکی دینے کا میرا مزاج ہے نہ میں، اگر میں ایک محترمہ کے سیلفی بنانے پر وہ تو محبت نہ کا اس کو مزاج تھا نا. میں نہ اس کو دھکا دے رہا ہوں، نہ اس کے بلکہ اس کو حدیث مبارک کی روشنی میں یہ بتا رہا ہوں کہ محترمہ اخلاقیات کے دائرے میں رہے. محترمہ حضور کا فرمان ہے کہ اہل وطن سے محبت کی جائے. آپ میرے علاقے سے ہیں، میں آپ سے یقیناً تعاون کروں گا. میں ان کو آن ایئر یہ بات کہہ رہا ہوں، وہ تو ان کے اپنی یقیناً سیلفیوں کے آپ اندر کا موجود ہے. محبت کا مزاج تھا، میں نفرت کے مزاج کی بات کر رہی ہوں. محبت نہیں تھی، مانا یہ تھا کہ ایک ان کے ساتھ میں یہ دیکھتے ہوئے کہ مجھے ان سے ان شعبوں میں اگر میں تعاون کر سکتا ہوں تو مجھے ضرور ان سے تعاون کرنا چاہیے. پھر تعاون لیکن کیا؟ جب اگلے دن جب انہوں نے کہا کہ مفتی عبدالقوی جھوٹ بول رہے ہیں تو اس پر یقیناً مجھے افسوس بھی ہوا، اور اس وقت میں نے طے بھی کیا کہ اب اس محترمہ سے مزید تعاون کرنا نہ شرعاً درست ہے نہ اخلاقاً درست ہے. قندیل بلوچ اس کے بعد صرف ایک ان کا ٹیلی فون آیا جس میں اس محترمہ نے کہا جی آپ اس پروگرام میں ضرور آئیں اور مجھے دبا کے رکھیں. قندیل ملتان آئی، ملتان آ کے قندیل نے کوئی رابطہ کیا آپ سے عید کے میں وہی بعد؟ کہہ رہا ہوں نا کہ ان 5 پیغامات کے بعد انہوں نے کبھی بھی مجھ سے نہ بھائی میسیج رابطہ کیا نہ بھائی ٹیلی فون رابطہ ہوا. آخری ان کا رابطہ وہی ہے جو 15 رمضان کو نماز تراویح جب پڑھانے کے لیے میں جا رہا ہوں تو ان کے 5 پیغامات آئے. انہی پیغامات کے ساتھ ہم نے پریس کانفرنس کی. 15 رمضان سے لے کر ان کی آپ نے وفات وہ تک پیغامات میڈیا کو اس طرح سے کیوں نہیں دکھائے جیسے قندیل نے وہ تمام سیلفیز دکھائیں؟ اگر معافی مانگ لی تھی آپ بھی دکھا میرا دیتے. خیال یہ ہے کہ میرے اوپر میری قوم اعتماد کرتی ہے. جب میں مفتی قوم نے عبدالقوی تصویریں بھی تو آنکھوں سے دیکھ لی تھی نا جب میں مفتی مفتی صاحب. عبدالقوی ایک بات کہتا ہوں
تو مجھے یقین ہے کہ میرے سننے والے اور میرے دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ مفتی عبدالقوی سچ ہے۔ آپ کے پاس وہ میسیجز موجود ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں؟ بالکل دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اگر مجھے دکھا دیں تو اگر آپ کے یقین میں اگر کوئی کمی ہے تو میں آپ کو پرنٹ دے دیتا ہوں، آپ کو یہاں دیکھنے کی وجہ میرے پاس پرنٹ بھی موجود ہے۔ تو مفتی صاحب کسی بھی طرح ٹائپ ہو کے نکل آتے ہیں، اگر آپ مجھے یہاں دکھا دیں تو مجھے تھوڑی میں آسانی وہ دکھا سکتا ہوں، لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی صرف یہ ہوگا کہ قندیل آج اس دنیا میں نہیں رہی، قندیل نے آپ سے معافی مانگ لی ہے، قندیل کی طرف سے ایک ثبوت جو ہے وہ ظاہر ہے پوری دنیا میں جہاں جہاں آپ کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، آپ کے فالوور بیٹھے ہیں، ان لوگوں کے دلوں کو بھی تسکین پہنچ جائے گی کہ واقعی اس نے معافی مانگ لی تھی۔ تو اگر آپ ہمیں دکھا دیں موبائل فون میں وہ میسیجز قندیل بلوچ کے نام سے، اور تاکہ ہمیں بھی آسانی ہو جائے۔ ہمیں شک نہیں ہے، لیکن یقیناً آن کیمرہ جب ساری باتیں جو منظر عام تصاویر پر آئی تھی نا تو ہم تو میں نے ضرور، انہیں کے ذمہ لگایا تھا، میں نے کہا کہ تصاویر لے لو اور انہیں کے مطابق پرنٹ نکالو۔ آپ نے وہ میسیجز سیف نہیں رکھے ہوئے موبائل میں؟ میرے پاس وہ دوسرے میں ہے، وہ میرے خیال میں شاید میں گھر بھولا ہوں، ان کے پاس ہے۔ یقیناً مفتی صاحب ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ قندیل بلوچ کے قتل کا جو معاملہ ہے اس سے بہت جلد آپ کا نام جو ہے وہ دور ہٹ جائے، کیونکہ میرا نام اس میں ہے، اس میں یہ میں تفتیش کی بات نہیں کری، کیونکہ اس کی والدہ اگر کہہ رہی ہیں تو ان کے ذہنوں میں بھی اگر یہ چیز غلط ہے تو ہم تو دعا گو ہیں، آپ کے ساتھ پوری عوام آپ کے چاہنے والے دعا گو ہیں مفتی صاحب کہ اس کی والدہ کے دل سے بھی یہ بات نکل جائے، اگر ان کے دل میں کہیں شک بھی، اگر شک بھی دیکھیں جن کی اگر چیز آپ نے ہر حالت میں اس کی والدہ کی بات کو سچا سمجھا میں سچا نہیں سمجھ رہی، آپ میری بات اگر پوری سن لیں تو میرے پاس آپ کیوں آئی ہیں؟ ہماری بھی یہی دعا ہے کہ اگر ان کے دل میں کوئی شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، کہتے ہیں جس کی قیمتی چیز چلی جاتی ہے وہ ہر ایک کو ہی چور سمجھ بیٹھتا ہے، تو ان کے دل میں اگر کوئی شکوک و شبہات ہیں تو آپ عالم دین ہیں، پاکستان سے باہر آپ کا نام پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں آپ، تو ہماری بھی یہی دعا ہے، چینل 7 کی بھی یہی دعا ہے، اور جس میڈیا کو آپ الزام دے رہے ہیں ان کی بھی یہی دعا ہے کہ آپ بہت جلد آپ ان چیزوں سے باہر آ جائیں۔ بہت شکریہ عبدالقوی صاحب، آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا۔ ناظرین، مولانا عبدالقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور قندیل کے معاملے کو لے کر اب تک جتنی باتیں میڈیا پر سامنے آ رہی ہے اس کے گھر والوں کی طرف سے آ رہی ہے، اس حوالے سے کافی تفصیلاً ہم نے گفتگو کی، اور انہوں نے جو کچھ کہا، جس طرح سے قندیل سے ملے، جس طرح سے رابطے میں رہے اور جہاں تک رہے، اور کہیں آپ نے اسے ڈرا تو نہیں دیا تھا کہ معافی مانگ لو میرے سے ورنہ اچھا نہیں ہوگا؟ میں تو بتا رہا ہوں کہ محترمہ انہوں نے دھمکی تو نہیں دی تھی آپ نے کوئی؟ جو نہ دھمکی دینے کا میرا مزاج ہے، نہ اگر میں ایک محترمہ کے سیلفی بنانے پر وہ تو محبت کا مزاج تھا نا، میں نہ اس کو دھکا دے رہا ہوں، نہ اس کے بلکہ اس کو حدیث مبارک کی روشنی میں یہ بتا رہا ہوں کہ محترمہ اخلاقیات کے دائرے میں رہے۔ محترمہ حضور کا فرمان ہے کہ اہل وطن سے محبت کی جائے۔ آپ میرے علاقے سے ہیں، میں آپ سے یقیناً تعاون کروں گا۔ میں ان کو آن ایئر یہ بات کہہ رہا ہوں، وہ تو یقیناً آپ کا محبت کا مزاج تھا، میں نفرت کے مزاج کی بات کر رہی ہوں۔ محبت نہیں تھی، معنی یہ تھا کہ ایک ان کے ساتھ میں یہ دیکھتے ہوئے کہ مجھے ان سے ان شعبوں میں اگر میں تعاون کر سکتا ہوں تو مجھے ضرور ان سے تعاون کرنا چاہیے۔ لیکن جب اگلے دن جب انہوں نے کہا کہ مفتی عبدالقوی جھوٹ بول رہے ہیں تو اس پر یقیناً مجھے افسوس بھی ہوا، اور اس وقت میں نے طے بھی کیا کہ اب اس محترمہ سے مزید تعاون کرنا نہ شرعاً درست ہے نہ اخلاقاً درست ہے۔ قندیل بلوچ اس کے بعد صرف ایک ان کا ٹیلی فون آیا جس میں اس محترمہ نے کہا جی آپ اس پروگرام میں ضرور آئیں اور مجھے دبا کے رکھیں۔ قندیل ملتان آئی، ملتان آ کے قندیل نے کوئی رابطہ کیا آپ سے عید کے میں بعد؟ وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ان 5 پیغامات کے بعد انہوں نے کبھی بھی مجھ سے نہ بائی میسیج رابطہ کیا نہ بائی ٹیلی فون رابطہ ہوا۔ آخری ان کا رابطہ وہی ہے جو 15 رمضان کو نماز تراویح جب پڑھانے کے لیے میں جا رہا ہوں تو ان کے 5 پیغامات آئے، انہی پیغامات کے ساتھ ہم نے پریس کانفرنس کی 15 رمضان سے لے کر ان کی آپ نے وفات وہ تک۔ پیغامات میڈیا کو اس طرح سے کیوں نہیں دکھائے جیسے قندیل نے وہ تمام سیلفیز دکھائیں؟ اگر معافی مانگ لی تھی آپ بھی دکھا میرا دیتے۔ خیال یہ ہے کہ میرے اوپر میری قوم اعتماد کرتی ہے۔ جب میں قوم نے تصویریں بھی تو آنکھوں سے دیکھ لی تھی نا جب میں مفتی عبدالقوی ایک بات کہتا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ میرے سننے والے اور میرے دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ مفتی عبدالقوی سچ ہے۔ آپ کے پاس وہ میسیجز موجود ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں؟ بالکل دیکھ سکتے ہیں۔ آپ اگر مجھے دکھا دیں۔ تو اگر آپ کے یقین میں اگر کوئی کمی ہے، نہیں، پاکستان میں آپ کو ایک عالم دین کے نام سے جانا جاتا ہے، بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی جانا جاتا ہے۔ ایک عالم دین کی پہلے جس طرح سے سیلفیز ایک ماڈل کے ساتھ جس طرح سے آئیں، مطلب ایک عالم دین کی ٹوپی اس کے لیے بہت عزت کی چیز ہوتی ہے، اور وہ ٹوپی ایک ماڈل کے سر پہ ہے، اور جس طرح سے اس ویڈیو کا منظر عام پر آنا، ایک بات تو حقیقت ہے خوبصورت لوگوں کی آپ قدر کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے آپ کی تصاویر پہلے بھی دیکھی اس طرح کی، لیکن چلیں آپ ٹرانسمیشنز کرتے ہیں تو اس کو ہم اتنا ڈسکس نہیں کرتے۔ اب تفتیش میں عالم دین کا آ جانا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ میں اگر یہ کہوں کہ ابھی محترم سی پی او صاحب نے یہ بات کہی کہ کہیں بھی ہم نے یہ جملہ نہیں کہا
کہ مفتی عبدالقوی صاحب کو ہم شامل تفتیش کر رہے ہیں. اور دیکھیں جی اس کا حقیقت سے تعلق اس لیے بھی نہیں ہو سکتا کہ مدعی اس کا والد ہے. اس کے مدعی ہونے کے حوالے سے اس کے والد نے ایف آئی آر درج کرائی. اس کے بعد اس کا جو بھائی ہے وہ قاتل وہی ہے. عرض کر رہی ہوں مدعی ان کا والد ہے. قندیل بلوچ صاحبہ کا والد مدعی ہے. آج والدہ جو ہے والدہ اگر آپ کا نام دے رہی ہے تو آٹومیٹکلی آ جائے گا نا نام. دیکھیں جب ان کی والدہ منظر عام پہ آ رہی ہیں تو مجھے مختلف اس نے بتایا کہ وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جو اس کا فلانا پہلے والا خامد بھی ملوث ہے, کوئی فلاں صاحب ہے وہ بھی ملوث وہ ہے. تو خیر ایکس وائی زی جو بھی ایک ملوث عورت ہے, کی جو بات ہے, ہم بات کر رہے ہیں عالم دین کی, ایکس وائی زی میں کوئی بھی ملوث ہے. دیکھیں بات سنیں, اگر ایک بات غلط ہے تو میرے خیال میں مجھے اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہیے. میرے ڈسٹرکٹ کے جو افیسران ہیں اللہ نے ان کو عقل دی ہے, سمجھ دی ہے, بوجھ دیا ہے. بات یہ ہے کہ ایک پرچہ ہو چکا, محترمہ دنیا سے جا چکی, والد ان کا مدعی ہے, حقیقی بھائی ان کو قتل کرنے والا ہے. میں ان دنوں کے اندر لاہور میں موجود ہوں, میں کیسے یہ بات حقیقت سے جانوں کہ ان کی والدہ یہ بات کہہ رہی ہیں. میں نے تو اس کا آپ کو حل یہ بتایا کہ ان کے سر کے اوپر کنار رکھ دیں, ان کو کہیں بابوجو ہو کے یہ بات جو آپ کہہ رہی ہیں وہ فوراً بتا دیں گے کہ میں کس کے کہنے پہ کیا کہہ رہی ہوں. وہ تو خیر مفتی صاحب پولیس اب تفتیش کر ہی لے گی. بڑی جرت کے ساتھ انہوں نے کہا جی میں پورے 30 روزے رکھوں گی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, اگر آپ یہ وعدہ کر رہی ہیں تو پھر میں جب کراچی آؤں گا تو آپ سے ملوں گا. ماہ رمضان سے 2 دن قبل آپ کراچی گئے, یہ بات میں آپ سے ضرور پوچھتی ہوں. اس میں یہ بتائے گا کہ قندیل بلوچ سے آپ کا اس لائیو شو کے علاوہ کوئی رابطہ نہیں؟ اس لائیو پر گفتگو سے پہلے مجھے علم میں کوئی نہیں کہ قندیل بلوچ کون ہیں, کہاں کے رہنے والی ہیں, کس خاندان سے ان کا تعلق ہے. صرف کراچی کا تذکرہ ہوا. یعنی کہ اس بات کو آپ اپنے حواس خمسہ میں میڈیا کے سامنے آن کیمرہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ آپ کا اس سے اس لائیو پروگرام کے علاوہ کوئی تعلق؟ اس لائیو پروگرام میں جب میں ملتان میں تھا اور وہ کراچی میں تھی, اس کے علاوہ قندیل کے پاس آپ کا فون نمبر یا اس کے سی ڈی آر میں آپ کا نمبر کس طرح سے آ سکتا ہے اگر آتا ہے تو؟ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ماہ رمضان سے نہیں, اس سے پہلے, ماہ رمضان سے پہلے, اس سے پہلے قطعی طور پر مجھے نہیں کوئی معلوم کہ قندیل بلوچ کون ہے, وہ کہاں رہتے ہیں. قندیل کی والدہ نے تو برملا آپ پہ الزام عائد کر دیا ہے کہ وسیم نے یعنی ان کے بیٹے نے آپ کے کہنے پہ قندیل کو قتل کیا. دیکھو جی, اگر وہ محترمہ میرے اوپر الزامات لگا سکتی ہیں تو یہ ان کی والدہ ہی ہے. میں ان سے صرف ایک بات کہوں گا کہ باوضو ہو کر, کیونکہ ہم سرائکی لوگ وضو کو اور قرآن کو اور حلف کو یقیناً قیمتی سمجھتے ہیں. میں آپ کے پروگرام کی توسط سے ان کو کہتا ہوں کہ باوضو ہو کے قرآن مجید سر پہ رکھ کر حلفاً کہہ دیں کہ جو کچھ وہ کہہ رہی ہیں سچ ہے, تو میں یہ سمجھوں گا کہ ان کا ایمان ہے یا نہیں. اس حقیقت اس کا کوئی تعلق نہیں. میں تو اس خاندان کو بھی نہیں جانتا, یہ بھی نہیں جانتا یہ کہاں کے رہنے والے ہیں. اخبارات کے ذریعے پتہ چلا کہ جی یہ شاہ صدر الدین سے ان کا تعلق ہے, فلاں قبیلے سے ان کا تعلق ہے. قتل کرنے والے خود ان کے بھائی نے اقرار کر لیا ہے کہ جی میں نے قتل کیا ہے, اس کا والد اس کا مدعی ہے. تفتیش کا رخ اگر آپ کی طرف آتا ہے تو کون پولیس کیوں تفتیش کرے گی؟ اس لیے کہ آپ کہہ رہی ہیں. کون, میں نہیں کہہ رہی, جو اگر مدعی کسی پہ بھی مدعی نہیں کہہ رہے ہیں, مدعی کا ہم میں خود جو ہے آف ریکارڈ ان کی والدہ کوئی مدعی نہیں ہے, ان کے والد مدعی ہیں, ظاہر ہے وہ والدہ ہیں, وہ والدہ ہیں. اگر وہ کہہ رہے ہیں اگر سپوز تفتیش ہوتی ہے تو آپ سچ پہ اگر دیکھیں چینل 7 کی اور آپ کی خواہش یہ ہے, میری خواہش نہیں ہے, اگر آپ کی خواہش نہیں ہے تو پھر میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ میں مفتی عبدالقوی کبھی بھی شامل تفتیش نہیں ہوں, نہیں ہوتے. اگر شامل تفتیش کریں گے تو میں پاکستانی ہوں, پاکستان کے قانون کی میں پاسداری کروں گا, میں یقیناً رہوں گا, حق اور صداقت کا بول بالا ہوگا. لیکن آپ کے کہنے پر میں شامل تفتیش نہیں ہوں, آپ کے چینل کے کہنے پر بھی نہیں ہوگا, اور انشاءاللہ میرے ڈسٹرکٹ کے جو پولیس افسران ہیں وہ بھی ان کے جو ہے وہ شامل تفتیش نہیں کریں گے. میڈیا کے کہنے پہ تو پہلے وہ سیلفیز بھی نہیں, چلو آپ بھی موجود, میں بھی 3 دن موجود, 3 دن کی میں آپ کو دیتا ہوں کہ مجھے شامل تفتیش نہیں. اگر وہ شامل تفتیش نہیں کرتے تو ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ عالم دین کا نام جو ہے وہ تفتیش میں نہیں آئے. اس تمام وقوع کے بعد آپ کا قندیل سے کسی قسم کا کوئی رابطہ تھا ٹیلی فونک, یا اس نے آپ سے کبھی کوئی بات کرنی چاہیے ہو, دوبارہ فون کیا ہو, یا آپ کی طرف سے اسے کبھی غصے کا فون گیا ہو؟ ان کے 5 میرے پاس پیغامات ہیں, آج بھی میرے پاس فون میں موجود ہے. اس میں انہوں نے ایک پیغام میں کہا کہ یہ سب میری غلطی ہے, آئی ایم ویری ساری, میں آپ سے معافی مانگتی ہوں. بڑے لوگ معاف کر دیتے ہیں, مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے. مفتی صاحب, قندیل نے آپ کے ساتھ جو بھی کیا, یقیناً آپ انٹرنیشنل شہرت بھی رکھتے تھے,
اس کے بعد اس کا آپ کو فون کرنا اور کسی پروگرام میں جانے کا کہنا، ظاہر ہے کہ انسان ہونے کے ناطے آپ کو دل سے ٹھیس بھی پہنچی ہوگی، دکھ بھی ہوا ہوگا، آپ کے چاہنے والوں کو بھی دکھ ہوا ہوگا جنہوں نے آپ کو میسیجز یا فون کیے ہوں گے کہ قندیل نے غلط کیا۔ ایک غم اور ایک غصہ کہیں نہ کہیں انسان ہونے کے ناطے آپ کے اندر موجود ہوگا۔ قندیل نے فوری طور پر کیوں معافی مانگی؟ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مفتی عبدالقوی صاحب کے ساتھ قندیل بلوچ کی جو سیلفیز گزشتہ کچھ دنوں میں منظر عام پر آئی تھی، جس کی وجہ سے زبان زد عام یہ بات چلتی ہوئی آ رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں مفتی عبدالقوی صاحب کا قندیل بلوچ کے ساتھ شاید کوئی تعلق ہے، کوئی مراسم ہے، اور جس طرح یہ تصویریں سامنے آئیں اور پھر میڈیا میں بھی پبلش ہوئی، سامنے سب نے دیکھی، اس طرح سے ریومرز بڑھتے چلے گئے۔ اب اس وقت قندیل کے قتل کے بعد بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ کہیں مفتی عبدالقوی کے ساتھ جو بھی وہ واقعہ ہوا اس میں کہیں ان کو شامل تفتیش نہ کیا جائے، یا ان کا کوئی تعلق تو نہیں اس تمام تر سینیریو سے۔ اسی حوالے سے مفتی عبدالقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہی جانتے ہیں کہ قندیل کو وہ کس طرح سے جانتے تھے، کس طرح سے قندیل ان کو ملی، اور پھر یہ سارا واقعہ ہوا کیسے، اصل محرکات کیا ہیں۔ السلام علیکم مفتی عبدالقوی صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا۔ قندیل بلوچ قتل ہو گئی، سارے چینلز نے بھی کور کیا اس کا، یقیناً قندیل کے ساتھ آپ کا کافی تلخ ایکسپیرینس رہا پیچھے۔ آپ قندیل کو جانتے کس طرح سے تھے، پہلی بار کہاں ملے تھے، کس طرح سے یہ تعلق بنا تھا؟ قندیل بلوچ صاحبہ سے میری صرف ایک ہی ملاقات ہے، وہ جو 13 رمضان کو میرے ہاں ہوٹل میں تشریف لائی۔ اس سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے؟ اس سے پہلے قطعی طور پر میں نہیں جانتا تھا کہ قندیل بلوچ صاحبہ کون ہے۔ البتہ جو چاند کی خبریں منظر عام پر آئی بتاتا تھیں۔ ہوں، البتہ یہ ہے کہ ایک چینل کے اوپر وہ کراچی سے تھی اور میں ملتان سے تھا۔ اچھا، اس چینل کے اندر جب ہم دونوں شریک گفتگو تھے تو اس دوران میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کراچی میں ہوتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں لائیو ہی؟ یہ لائیو ہو رہی تھی گفتگو، اچھا، اور آن ایئر ہوا ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا میں کراچی میں ہوتی ہوں، تو میں نے ان کو کہا کہ میں چاند دیکھنے کے لیے آؤں گا۔ اچھا، تو انہوں نے کہا پھر میرے گھر آئے۔ اچھا، تو میں نے ان کو کہا میں شرط پہ آؤں گا کہ اگر آپ یہ وعدہ کریں پوری قوم کے سامنے اور دیکھنے والوں کے سامنے کہ آپ روزہ رکھیں۔